दौरान हम टारगेटेड सब्सिडी करेंगे, पेट्रोल ये अपना मोटर साइकिलिस्ट को देंगे, छोटी गाड़ियों वालों को देंगे। और दूसरा हमने ये शुरू कर दिया था क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने इमरान खान साहब के साथ वादा किया था कि वो ये हमें सब्सिडाइज तेल देंगे, जिसका उन्होंने हिंदुस्तान को दिया है। तो अगर वो 30% हमें सब्सिडाइज तेल देते तो आज $34-33 पर बैरल जो है वो हमें वो सस्ता मिल रहा होता, तो वो तो कम से कम 40-50-60 रुपया पर लीटर होता। तो आप अंदाजा कर लेना कि ये अभी ये 30 रुपया जो किया तो हमें तो ना बढ़ाने की जरूरत पड़ी। 6 हफ्ते गुजर गए हैं, ना इन्होंने रूस के ऊपर कुछ वो पेशरफ्त की, ना इन्होंने टारगेट सब्सिडीज पे, सिर्फ किया क्या, बॉम्ब जो है वो महंगाई का बॉम्ब जो है गरीब आदमी पे गिरा दिया। एक एक करके अगर आए इसमें शौकत साहब, ये टारगेटेड सब्सिडी का तो वो कह रहे हैं, अभी उन्होंने बड़ा कहा है कि जनाब हम इस पे आ रहे हैं, अभी हम आए हुए 6 हफ्ते में पूरा मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो ये टारगेटेड सब्सिडी ये आपने अपने दौर में क्यों नहीं की? वो तो कह रहे हैं हम करेंगे अभी इसको। हमें तो थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए कि हमें एक आधा महीना 2 महीने चाहिए थे, 1.5 महीना, जिसके बीच में हम उसको वो कर देते। एहसान राशन की प्रोग्राम है जिसमें हम 1000 रुपए दे रहे हैं अपना ये आटे का, चीनी का, दालों का, तो उसमें हम ये भी डाल देते, लेकिन वो तो हमने करना था। अभी इनके 6 हफ्ते गुजर गए हैं, ये टारगेट सब्सिडी भी नहीं कर सके, और ना ही ये बेसिकली रूस के पास क्यों नहीं जा रहे यार? रूस अगर सस्ता तेल दे रहा है और हिंदुस्तान को दे रहा है, वो उनसे ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं? रूस से आपकी बात कहां तक पहुंच गई थी? अगर आप लोग होते तो कब तक रूस से मिलना शुरू हो जाता? अगर नहीं तो ये PSO के थ्रू मतलब एक किस्म से ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दिए थे, और आप उनसे बाद आप उनको लेना अपनी इस पे शो में, वो आपको बताएंगे कि कहां तक वो पहुंच गए थे। और इन्होंने उसके ऊपर अब उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? अच्छा सर, और ये बताएं कि ये तो आपने जो उसमें सब्सिडाइज किया था, जाहिर है वो इट वाज अ वेरी पॉपुलर डिसीजन, लेकिन इसमें जो आपके मुखालफिन कहते हैं वो ये ना कि इकोनॉमिकली इट वाज नॉट मेकिंग सेंस, पॉलिटिकली इट वाज। तो आप बताइए ना कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में ऐसा क्या इजाफा हो गया था? अभी आपने पूरा समझाया कि 400 अरब रुपए, 400 अरब प्लस रुपए इस पे लगते, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ये कोई एडिशनल अर्निंग तो नहीं थी गवर्नमेंट की हिसाब से करते। तो ऐसा गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली क्या अच्छी खबर मिल गई थी कि आपने 400 अरब रुपए प्लस का रिलीफ दे दिया? क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि जनाब मुस्तफा खान साहब को लगा हुकूमत खतरे में, तो उन्होंने जनाब वो एक ये रिलीफ दे दिया। आपके मुखालफिन जो कहते हैं। बदामी साहब देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपके घर में एक चीज है जो आपको जरूरी हो जाता है कि आपने ये खर्चा करना है, तो उसके लिए या तो आपकी आमदन जो है वो बढ़ जाए, उससे आप कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो उस वक्त जो आप खर्चे कर रहे होते हैं, दूसरे खर्चे जो हैं वो रोकते हैं, उससे बचत करते हैं और उससे वो पूरा करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने वो जो अपने एग्जिस्टिंग हमारे खर्चे थे उनको रोका, जिसमें मैंने PSDP की बात की, वो भी बिल्कुल बजटेड था, वो हमने रोका। उस पे इसके ये जो प्रोविंसेस के पास एडिशनलिटी आई है रेवेन्यू की, वो इसलिए आई है कि FBR ने ज्यादा उनको रेवेन्यू इकट्ठे करके दिए हैं। वो भी जो था उसमें भी कोई हमने कोई IMF से के जो है अदाफ उसमें हमने कोई गड़बड़ नहीं की। फिर ये जो डिविडेंड है ये तो बजटेड ही नहीं थे, ये तो सरप्लस पड़े हुए थे, वो हमने लिए हैं। तो हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हमने मईशत पे बोझ डाला। हमने अपना पेट काटा और उससे वो हमने सब्सिडीज दी। उसका लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट तो मईशत में वही ना होता है, यानी अगर PSDP से कुछ कम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली तो वही, यानी पैसा यहाँ के बजाय वहां लग रहा है, तो यानी ज़ाहिर उसमें भी आवाम पे ही जो PSDP लगना था वो इतना कम लगा और उसके बदले जो है वो उसको सब्सिडी में, तो ऑप्टिक्स के तक तो ठीक हो गया। इकोनॉमिकली क्या उससे इकोनॉमी को या उसे आम आदमी को उस अंदाज से फायदा होता? अरे भाई, आम आदमी की 6% ग्रोथ छोड़ के जा रहे हैं यार। 6% ग्रोथ, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन रिसेंट हिस्ट्री, वो छोड़ के जा रहे हैं। उसके बीच में हर चीज बढ़ी है, आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, आपकी एग्रीकल्चर बढ़ी है, आपके सर्विसेज सेक्टर बढ़ी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो मार्च के बीच में 27% से बढ़ी है। तो ग्रोथ का तो कोई इश्यू ही नहीं है इसमें। ये तो लोग ऐसे ही आपको घुमाने के लिए ये बातें ट्रक की बत्ती के पीछे भेज रहे हैं। हम तो सीधी सीधी मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। तो जो चीजें हमने जो की, जिसके थ्रू हम पे कर रहे थे, उसका IMF के प्रोग्राम पे कोई असर नहीं था। अच्छा, तो शौकत साहब आप अपने हवाले से बताइएगा कि आप, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इन अ नटशेल
یہ آپ کے گورنمنٹ میں جاتے ہی جو ایک یہ جاتے آپ لوگ اکانومی کی صورتحال عجیب سی ایک دم جو خراب ہو گئی، اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے سب سے اہم وجہ؟ اہم وجہ انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیا وقت پہ، انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیا. اس وقت یہ ڈیسیژن لیتے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس وقت یہ اور آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے، تو آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے نہ ان کے روپے پہ پریشر آتا، نہ ان کے ریزروز پہ پریشر آتا، نہ ان کی یہ جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ پریشر آتا، جسے سارا کچھ آنا شروع ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ جو ٹف ڈیسیژن لینے سے انکار ہوئے اور اس کے اوپر پورے 6 ہفتے گزار دیے ہیں. یعنی آئی ایم ایف کے پاس پہلے جاتے تو ظاہر آئی ایم ایف وہی کہتا جو آج کہہ رہا ہے، پھر وہی کرتے جو آج کر رہے ہیں، تو جو آج کیا ہے وہ 6 ہفتے پہلے کر لیتے تو نقصان کم ہوتا. ہاں وہ یہ میں نے تو اس کا بھی حل بتا دیا نا یار. میں نے کہا ہم نے تو وہ کر کے چھوڑ کے آئے تھے ان کے لیے چلیں گے، وہ بھی اگر نہیں یہ کرتے تو کم از کم روس سے سستا پیٹرول لے لیتے. اگر وہ بھی نہیں کرتے تھے تو ہمارے ٹارگیٹڈ سبسڈی کرتے یار، کچھ تو کرتے نا. اور سر یہ جو آئی ایم ایف نے جو کل لکھ کے دیا، یعنی کل کی پریس ریلیز میں کہ دیر ہیو بین ڈیویشن، آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے کہا دیر ہیو بین ڈیویشن فرام دی پالیسیز اگریڈ ان دا لاسٹ ریویو partly reflecting the fuel and power subsidies announced by the authorities in February. تو اب وہ جو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے ڈیویٹ کیا جو چیز اگری کی گئی تھی اس سے، اس میں کیا میرے ساتھ تو جناب ان کی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی، اور میرے ساتھ تو یہ سارے منسٹر فائنانس کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے صرف میرے سے یہی پوچھا 2 چیزیں کہ جناب آپ یہ جو ہے 140 بلین ہمیں لکھوا کے دے دیں اور 120 بلین ہم نے تو کوئی اور ڈیویٹ، ہمارے جو دسمبر کے جو سارے ٹارگیٹس تھے وہ پورے تھے، اور وہ پورے ہم نے پورے یہ جو اب تو یہ فروری کی بات ہے نا، 7th ریویو تو دسمبر کے ٹارگیٹس پہ ہے. ہم تو ان سے پیسے لے لیتے اب یہ اپریل کے اندر. یہ تو یہ چونکہ یہ بالکل ڈر گئے، یہ جب پہلے گئے تو انہوں نے پہلے جا کے کہا کہ ہم بالکل اس پہ رول بیک کر دیں گے. انہوں نے ذرا ان پہ اور بوجھ ڈالا تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم تو یہ سارا رول بیک کر دیں گے. وہ آئی ایم ایف کو اور کیا چاہیے، ہم تو ان کے سامنے اکڑ جاتے تھے نا. یہ بالکل ہی نہیں اکڑ، یہ تو بالکل لیٹ گئے ان کے سامنے، تو پھر انہوں نے تو ان کے اوپر یہ قدم لگانی تھی. اور سر بس ٹورڈز یہ بتائیے کہ یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ بھائی یہ گورنمنٹ یعنی اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل کرے تو ہم اس کو سوچ سکتے ہیں ہم جناب کہ ہم نے اس کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے. نہیں اس گورنمنٹ کو تو بالکل بھی نہیں کریں گے. تو لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آئی ایم ایف ڈیل کرتا ہے کیا، یا آئی ایم ایف اس لیے ڈیل نہیں کرتا کہ بھائی اس گورنمنٹ کی تو مدت ہی ایکس نمبر آف ڈیز ہے تو ان پہ کیا وہ کرے، چونکہ اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ آیا نا. نہیں دیکھیں میں نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ڈیل کرے گی تو اس کے ساتھ میں بھی جو ہے ان کو سپورٹ کروں گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو. یہ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کے یہ ہم بتائیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے. تو آئی ایم ایف کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوں وہ پھر جا کے نبھائے جائیں. تو اس کے ساتھ اگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فائنانس منسٹر ہو اور اس کے ساتھ پھر یہ پی ٹی آئی کا بھی ایک فیوچر فائنانس منسٹر ہو اور اس کے ساتھ یہ اپنا پی ٹی ایم کا بھی جو ہے فیوچر فائنانس منسٹر ہو، تو وہ اگر ہوں تو پھر آئی ایم ایف کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ویسے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ بھائی یہ میں بتا دوں، یہ خبر دے دوں کہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آ رہا ہے بس وہ اگست 2023 سے پہلے نہیں آ رہا، اس کے بعد ہی آ رہا ہے. اگر میرے خیال میں وہ تو یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی گریڈ سے زیادہ اونچی بات کی ہے، یہ تو یا تو شہباز شریف بات کر سکتے ہیں یا نواز شریف بات کر سکتے ہیں یا صدرداری بات کر سکتے ہیں، بٹ انہوں نے کر دی. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو سننے کی بھی صحیح ہے، سمجھے گی بھی صحیح. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. شوکت ترین صاحب بتا رہے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد اب 30 روپے ہو گیا. میں بالکل بس بغیر کسی اور تمید کے اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما جناب عثمان ڈار صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. پی ڈی ایم سے اور آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائے. تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں باقی کی اجازت سے پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں، پھر لانگ مارچ سب پہ آتے ہیں. کنڈی صاحب، تو کیا آپ حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ آج سے پہلے پچھلے 3.5 سالوں میں جب بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو آپ نے کہا بہت نکمی حکومت ہے، مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. تو یہ تو 30 روپے کی ایک ساتھ جم ماری ہے، تو اس سے بھی آئے گا ہی مہنگائی کا طوفان. تو اس کی مذمت کرتے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل مذمت نہیں کرتا، لیکن بالکل مہنگائی آئے گی اور ایک مشکل وقت ہے اس ملک پر. اور اگر آپ نے IMF کے پاس جانا تھا، آپ نے تیل کی قیمتوں کو بڑھانا تھا. تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے حکومت کرنی ہے، اتحادی جماعتوں نے حکومت کرنی ہے، ہم نے اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے. ہم نے بہت سی اور چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے عوام کو فرق بتانا ہے ماضی کی حکومت کا اور آج جو حکومت اتحادی جماعت ہے ان کی حکومت کا. اگر ہم فرق نہ کر سکے، اگر ہم اس میں کمی نہ کر سکے پیٹرول کی قیمتوں میں، یا جو لوڈ شیڈنگ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، یا روزمرہ کی اشیاء ہیں، تو پھر ہماری اور ماضی حکومت میں کیا فرق ہوگا؟ ہمیں فرق دکھانا پڑے گا. ہم نے جب عوام کے پاس جانا ہے، سال بعد جانا ہے، 1.5 سال بعد جانا ہے، جب بھی جانا ہے الیکشن میں، تو اس میں جو ہے وہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ جو حکومت تھی 3.5-4 سال پہلے PTI کی اور یہ اتحادی جماعت کی حکومت ہے، اس میں یہ فرق ہے. اور اس پہ جو ہے ہمیں بالکل کام کرنا پڑے گا. کنڈی صاحب ایسے آپ PDM کے بھی اہم ہیں، آپ زرداری صاحب سے بہت کلوز ہیں پیپلز پارٹی میں، تو یعنی اب کیا یہ طے، یعنی یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ یہ مفتاح صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ نہ کرتے اگر یہ طے نہ ہو گیا ہوتا کہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرنی ہے؟ چونکہ اٹ ول میک نو سینس کہ ابھی پیٹرول مہنگا کر دیں، یعنی اس کی سیاسی قیمت چکائیں، پھر IMF میں جائیں اس کی سیاسی قیمت چکائیں، اور پھر تھوڑے دنوں بعد کہیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں. تو یہ طے ہو گیا ہے کہ بھائی ہم مدت پوری کر رہے ہیں. مدامی صاحب، پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں ہے. ہم PDM سے نکل چکے تھے، ہم اپوزیشن جماعتوں کا حصہ ہیں. ہاں PDM کا ہم پاکستان پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے. صرف آپ کی اطلاع کے لیے. نہیں میری اطلاع ہے، میں معافی چاہتا ہوں جی میرے جی ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں، لیکن یہ اس گورنمنٹ کا تو ہے نا حصہ، تو آپ بتائیں گورنمنٹ آپ کی معافی قبول بڑی نواز ہے. آپ حکومت میں آپ نہ بھی قبول کرتے میں کیا کر دیتا آپ کا، لیکن آپ بتا دیں کہ کیا گورنمنٹ نے ابھی طے کر لیا ساری تیاری پارٹی؟ اب دیکھیں بادامی صاحب، اب جب تک الیکشن نہیں ہوتا، اب ہم یہی کھیل کھیلیں گے کہ حکومت آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، ہفتے بعد جا رہی ہے، 6 دن بعد جا رہی ہے، 10 دن بعد جا رہی ہے. آپ بتائیں نا، آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ابھی ہم نے مدت پوری کرنی ہے؟ یہ جو ہے اتحادی جماعت نے فیصلہ کرنا ہے. اور میرے خیال میں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو ہے حکومت نہیں بلکہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. کیونکہ اگر فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کر لیا ہے جی، فیصلہ کرنا ہے یا فیصلہ کر لیا ہے؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور اگر ڈار صاحب کی پارٹی ذمہ وارانہ اپوزیشن کو رول پلے کرے اور وہ نیشنل اسمبلی میں آئے اور اپنے اتحادیوں جو ماضی کے ان کے اتحادی تھی ان کو اگر راضی کریں تو ہم پہ دوبارہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں. کیونکہ پارلیمنٹ کو 1.5 سال رہ رہا ہے، اور 1.5 سال میں جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں اور جو ہے حکومت اور اتحادی جماعتیں کب الیکشن کرواتی. لیکن میرے خیال میں الیکشن ان ٹائم ہوگا، یعنی کہ اگست 2023 کے بعد. ہاں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اگست 2023 ہوگا. یہ جملہ عوام نہ کہنا پڑ جائے، باقی مجھے تو جو بھی حکومت ہے آپ کے لیے، یہ جملہ میں نے آپ کے لیے کہا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے برے لگیں گے آپ حکومت کرتے ہوئے؟ سوری، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا اس کو استعمال کیا میرے لیے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے مجھے برداشت کرنا پڑا ہے؟ لائٹر موڈ میں آئی نو. ویسے واقعی یہ میں نے PDM اس لیے کہا کہ اتنا سارے PDM لیڈران کو ساتھ دیکھا ہے، اور آپ کو خود یاد ہے ہم رات کو 3-4 بجے پارلیمنٹ لاجز میں ہم کوریج کر رہے تھے جب MQM کے پاس آپ بھی آئے تھے، زرداری صاحب آئے، بلاول صاحب آئے، کہ وہ بھول ہی گیا مجھے کہ ہاں پیپلز پارٹی تو PDM کا حصہ نہیں ہے. تو بالکل. لیکن یہ بتا دیں عثمان ڈار صاحب، پارلیمنٹ تو واپس نہیں آ رہے نا، اب یہ تو بات ہی طے ہو گئی. میں کیا سوال پوچھوں؟ جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کریں واپس آئیں، پرانے اتحادیوں کو منا لیں، بلکہ ان کو بتا دیں، ان کو دکھا دیں کہ بھائی دیکھو یہ امریکہ کی سازش ہے وہ، اور جو حکومت جو آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ آپ کر دیں. تو آپ مجھے تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، کہ آپ پارلیمنٹ تو واپس نہیں آئیں گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی چوک واپس آ جائیں یا H9 اگلے ہفتے. بالکل صحیح کہا میں نے. پارلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں، اور نئے الیکشن کے بعد 2 تہائی اکثریت سے واپس آ رہے ہیں. اچھا، وہ تو آئیں گے، پارلیمنٹ میں ہی آنا ہے ہم نے. لیکن الیکشن تو وہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال سے پہلے نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں، حکومت میں ہیں یہ تو یہی کہیں گے. میں تو صرف کنڈی صاحب کو یہ کہوں گا کہ کنڈی صاحب یہ وہی پارلیمنٹ ہے جو آپ کے بقول 2 ماہ پہلے پاکستانیوں جیلی پارلیمنٹ تھی، دھاندلی زدہ پارلیمنٹ تھی، سلیکٹڈ پارلیمنٹ تھی، انجینئرڈ پارلیمنٹ تھی، اور RTS سے تشکیل
دی جانے والی پارلیمنٹ تھی، اور آج یہ اسی وہ پارلیمنٹ تو کہیں گے نا سلیکٹڈ کو نکال دیا تو پارلیمنٹ جنرل، ان کا اعتراض یہی تھا نا کہ بھائی جس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا وہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو ان کو نکال دیا ہم نے. دیکھیں اس سلیکٹڈ کو جو ہمارے اتحادی جس میں شامل تھے جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ اب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا. عمران خان کوئی اکیلا تو نہیں بیٹھا تھا، تو وہ سارے تو اب ان کی طرف ہیں. جو آر ٹی ایس سے آئے تھے بقول ان کے، جو داندلی سے آئے تھے، ہماری طرف جتنے بھی تھے. تو خیر یہ اب بات کی بات ہے، لیکن ایک بریکنگ نیوز میں دے دیتا ہوں. بریکنگ نیوز وسیم، جون کے مہینے میں اس امپورٹڈ حکومت کا ایک اہم اتحادی انہیں چھوڑنے جا رہا ہے، اور امپورٹڈ حکومت اس کی حمایت کھو دے گی جون میں. تو پھر تو امپورٹڈ پھر حکومت انہیں گھر ہی جانا ہوگا. پھر تو گھر، کیونکہ امپورٹڈ حکومت اتحادیوں پر ہی کھڑی ہے. یہ آپ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، خواہش تو نہیں بتا رہے نا، ظاہر ہے خواہش نہیں. اب ہمارے بھی تو ان سے 3.5 سال ایک پیار محبت تو رہا ہے. تو پھر وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں جون کے مہینے میں؟ وہ وجہ دیکھیں، ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے، ووٹ بینک ہے. وسیم، ابھی تو پارٹی آئی ایم ایف کی شروع ہوئی ہے اس ملک میں. یہ امپورٹڈ حکومت پاکستانیوں آئی ایم ایف کے آگے جھکی نہیں ہے، مکمل طور پہ لیٹ چکی ہے. انہوں نے ابھی بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے. 1000 ارب روپے کے نئے ٹیکس یہ مان کے آئے ہیں کہ نئے بجٹ میں لگائیں گے. اتحادی اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، سبسڈیز وڈرا آپ نے کریں گے. بڑی بریکنگ نیوز دی ہے، بڑے آپ نے کانفیڈنس. اتحادی اس لیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بھی تو اپنے ووٹرز کے پاس جانا ہے نا. انہیں نہیں انتخابات سے کیا ہے، مجھے بتائیں نا. اچھا، صرف 2 بڑی پارٹیز، پیپلز پارٹی کو نئے انتخابات میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ دوبارہ سندھ مل جائے گا. وفاق میں تو چونکہ پنجاب میں ان کی ایگزسٹنس نہیں ہے، وفاق میں وہ آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ جو یہ نون ہے اس کو تو پرائم منسٹرشپ بھی مل گئی ہے، پنجاب بھی مل گیا ہے. تو یہ جو چھوٹے اتحادی ہیں نا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیٹیں بھی بڑھ سکتی ہیں، اور یہ کم از کم ایک فیس سیونگ کے لیے گئے کیوں تھے پھر یہ؟ اچھا چلیں، چونکہ سوال میں گئے کیوں؟ ان کو پتا تھا پیٹرول تو بڑھانا پڑے گا. تو ابھی یہ کوئی سرپرائزنگ بات ہے. میں ذرا اچھا بھٹی صاحب خبر دیں گے نا. بھٹی صاحب آپ خبر یا تجزیہ دیں. کچھ گھنٹوں پہلے تک ایک تاثر یہ تھا جو کہ اب تھوڑا سا زائل ہو گیا ہے. آپ بتائیں کہ ایسا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں کہ بھائی اب عمران خان صاحب اگر واپس گئے ہیں لانگ مارچ سے تو اس لیے گئے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ ہے کہ بھائی تاریخ مل رہی ہے، یعنی کہ حکومت نے چلے جانا ہے مستقبل قریب میں. لیکن اب مفتاح اسماعیل صاحب نے جب اتنا بڑا ایک کام کر دیا ہے جس کی ایک سیاسی قیمت ہے، تو اب تاثر یہ زیادہ کبھی ہو گیا ہے کہ بھائی وہ بیوقوف تھوڑی ہے کہ ابھی پیٹرول مہنگا کریں پھر آئی ایم ایف میں جا پھر کہ ہم بھی گھر جا رہے ہیں. آپ کو کیا خبر یا تجزیہ ہے کہ حکومت رہ رہی ہے یا وہ ہونے لگا ہے جو عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری 3 مبارکبادیں آپ قبول کریں. اللہ رحم. پہلی مبارکباد یہ ہے کہ آج الحمدللہ تیسرے پروگرام میں مجھے موقع ملا ہے بات کرنے کا الحمدللہ، اور وہ بھی آدھے. شوکت ترین صاحب جب تھے تو میں نے کہا جیسی پھر فارغ ہو گئے، لیکن آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یاد اور آپ یقین کریں میں ترین صاحب سے بات کرتے ہوئے آدھا وقت آپ کے تاثرات دیکھتا رہا ہوں کہ بھٹی صاحب نے کہیں گے یا کیا یار یہ پھر سے. تو ٹھیک. اور آج بھی میں اسی پوزیشن سے آیا ہوا ہوں اور واپس بھی وہیں جانا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری مبارکباد یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں جس کی اخلاقی اہمیت اب یہ ہے کہ وہاں وہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے 2023 میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لینی ہے. اس قومی اسمبلی میں آج اللہ کے فضل سے ای وی ایم ختم ہو گئی، اس میں اوورسیز پاکستانی کے ووٹ ختم ہو گئے، نیب کے ملزمان نے نیب کی اصلاحات اور باقی پتہ نہیں کیا کیا انا منڈے ریوڑیاں موڑ اپنے. تیسری مبارکباد پٹرول بم کی، ڈیزل بم کی، مٹی کے تیل بم کی. ہم کہا کرتے اس وقت، یہ آج مریم نواز صاحبہ کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ اگر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھائی گئی تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ آج ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے. میں تو اس حق میں ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اگر ملک کے لیے بہتر ہے تو آپ قیمتیں بڑھائیں، مگر ساتھ ساتھ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے سعودی عرب سے بلاول بھٹو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ یا واپس آ رہے ہیں، ان کے اور زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے مذمتی بیان کب آئیں گے اس پٹرول پمپ پہ. اور دوسرا شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل جو کہا کرتے تھے کہ
ہم آئیں گے اہل لوگ، تجربہ کار لوگ، تو مہنگائی کا بوجھ صرف امیروں پر ڈالا جائے گا. تو وہ میرا خیال سے اب موٹر سائیکل اگر ہم لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے پیٹرول ہمیں سستا مل جائے. تو یہ سیاست نہ کیا کریں. کچھ فیکٹس ہوتے ہیں پاکستان اور معیشت اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں بھائی جہاں آپ موٹر سائیکل لے لو آپ، اور وسیم دامی بھی لے لے. میں تو لینے لگا موٹر سائیکل. اچھا نہیں عثمان بھائی، ہم نے آپ کے دور میں سائیکل لینا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا وزیر اعظم سائیکل پہ جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں لیا. آپ ادھر بھی نہیں لینا، ہم تمہارے جا رہے ہیں. بٹی صاحب کہہ رہے ہیں جب آپ نے سائیکل لی تو موٹر سائیکل کیوں لے بھائی؟ اب یہ تو بتائیں بھائی، کنڈی صاحب کے لیے اچھی خبر ہے یا ڈار صاحب کے لیے اچھی خبر ہے؟ یہ بتائیں نا، گورنمنٹ رہے گی یا جائے گی؟ یہ بتائیں پھر بریک پہ جاتے ہیں. اچھا، خبر سنا ہم نے بھی تھا، سنا ہم نے بھی تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر جو ایک ملاقات ہوئی، اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے، اور ایک ملاقات میں شاہ محمود قریشی صاحب ڈیٹ پر جھگڑ پڑے، اور وہ ساری سنا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی کوئی دلائی گئی، یقین دہانی دلائی گئی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں. سنا یہ تھا. لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ، ایک تو آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا، دوسرا مریم نواز صاحبہ نے 2 جلسے کیے، جس میں ایک سرگودہ جلسہ بھی تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے گند کا ٹوکرا نہیں اٹھانا چاہیے. کیا آپ چاہتے ہو کہ الیکشن جلدی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک. اس پر زرداری صاحب اور مولانا صاحب نے بڑا مائنڈ کیا، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو لندن